बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अन-नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला का डर सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के मामले में अल्लाह ताला से डरो, इनको मेरे बाद तंज़ का निशाना ना बनाना। याद रखो, जिसने इनसे मोहब्बत रखी उसने मेरी वजह से इनसे मोहब्बत रखी, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने इनको अज़ियत दी बेशक उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी बेशक उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी अनकरीब अल्लाह उसको पकड़ेगा। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं जिनका काशाना पाक जो था वो पहला दारुस्सलाम था, इस्लाम की पहली तरबियत गाह थी। दामने कोह के पास वो दामने कोह सफ़ा के पास ये काशाना पाक था। यहाँ से जो इस्लाम की खुशबू निकली, आज 14.5 सदियों में दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये महक और ये खुशबू नहीं पहुँची। इनके काशाने पाक और इनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उशाक में से थे कि अभी सिर्फ़ चंद लोग जो थे वो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए थे, जिनमें से एक ये थे। और मुझे तो बड़ा ईमान अफरोज़ लगता है वो मरला कि जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी घर में उनके लिए दुआ की गई कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, और जब वो आके दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामी मुस्तफ़ा जिन्होंने इख्तियार की, उस दिन पहली दफ़ा मुसलमानों ने जो नारा लगाया उससे मक्का के कूचा व बाज़ार गूंज उठे। यहाँ से वो नारा शुरू हुआ था, अल्लाह की तौहीद का नारा जो था इसी घर से शुरू हुआ था। ये वो शख्सियत थी जिनका ताल्लुक़, अगरचे इस्लाम के बहुत बहुत बड़े दुश्मन इस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, अबू जहल भी इसी कबीला से था जिनसे इनका ताल्लुक़ था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो सईद रूहों को अपनी तरफ ले आती है। ये दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी चंद सहाबा थे तो ये भी उनके साथ शामिल हो गए, और फिर सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, अपना घर पेश कर दिया। मैं उससे अगर कहूँ कि इस्लाम की पहली मस्जिद भी यही थी, पहली तरबियत गाह भी यही थी, और मुसलमान वहाँ पे आके चंद जो थे वो इबादत और रियाज़त वहाँ पे किया करते थे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मदीना मुनव्वरा आए तो इनको टैक्स कलेक्टर भी लगा दिया था, और ये इनकी शान है कि ये बदर में भी थे, जितने गज़वात रहे हैं उन सब में, बदर में थे, उहद में थे, अहज़ाब में थे, खैबर में थे, हुनैन में थे, और अगली सफ़ों में हिस्सा लिया, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी तवील उम्र अता की थी। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जौहर देखते हुए इनको ख़ास एक तलवार भी अता फ़रमाई थी, जिसकी डिटेल जो है वो मेरे आज जो यहाँ पे स्कॉलर हज़रात हैं वो बयान करेंगे। इनके घर में ही सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, इन्हीं के घर में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए थे, और एक ही दिन इस्लाम लाने में जो क्लास फेलो जिनको कहा जा सकता है ना, या जिन्होंने दाखिला लिया इस्लाम की तरबियत गाह में आके, 3 ने, और भी होंगे, हज़रत अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, इसी घर को ये भी शर्फ हासिल है कि यहाँ बड़े जलील कदर सहाबा, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत अम्मार बिन यासर, मुसअब बिन उमैर, हज़रत अमीर हमज़ा उमर बिन ख़त्ताब और दीगर सहाबा जो थे जलील कदर, वो इन्हीं के घर में आके रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का ताज सर पे रखा था उन्होंने। आज हम हज़रत अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहद, तक़वा, बहादरी, दिलेरी, शुजाअत और इनकी दिलावरी, इनकी इस्लाम के लिए खिदमात, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ان کی والہانہ محبت، عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت ان کو کس طرح میسر تھی، اور یہ کاتب وحی تھے، اور ان سے کون کون سی حدیث جو ہیں وہ مروی ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، ان کے ساتھ علامہ بدرالزمان قادری اور پروفیسر ناصر محمود، تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ میں بلا تاخیر جناب ظہیر بٹ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ آج کی ہماری محفل جس نیک طینت پاکیزہ روح کے ذکر سے معمور ہے، اس کا شمار یقیناً غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفحے اول میں ہوتا ہے کہ جسے قرآن نے السابقون الاولون کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات آپ ذکر فرما چکے ہیں کہ آپ نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھاما، اور دامن تھامتے ہی آپ نے اپنا جو گھر ہے اس دور میں اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ غازی صاحب، یہ بات یقیناً ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے لیے بہت سی ہستیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، مالی، جانی، لیکن جس وقت آپ نے اپنا گھر اسلام کے لیے پیش کیا ہے، اس مشکل ترین وقت میں جب مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، اپنے اور پرائے سب جو ہیں وہ دشمن بن رہے ہیں، چومی گویم ذرا پڑھ دیں جی۔ چومی گویم مسلمانم، جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ وہ تھی مشکلات، وہ صحیح معنوں میں مشکلات تھیں کہ اس مشکل ترین وقت میں اپنے گھر کو اسلام کے فروغ کے لیے پیش کرنا، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا کو اپنے مخالف کر لینا، چیلنج ہے۔ اور یہ بات بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ اس وقت 17 یا 18 برس کے نوجوان تھے۔ عین جوانی کے عالم میں اتنی جرت، اتنی استقامت اور دین کے لیے اتنا درد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و عنایت کا نتیجہ ہے۔ آپ کا نام ارقم، آپ کے والد کا نام ابو الارقم ہے، اسی واسطے آپ کو ارقم بن ابی الارقم کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے ہے، جو بنو مخزوم بہت ہی زیادہ عرب میں اپنی شان و شوکت رکھنے والے تھے۔ فوجی انتظامات کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد تھی، اور فوج کی سپہ سالاری کا عہدہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، اور ان کے خاندان سے ہی ابو جہل بھی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ خاندان ہے، اور ولید بن مغیرہ کا بھی یہ خاندان ہے۔ اسلام کے بڑے دشمن جو تھے پہلے، جی وہ اسی خاندان سے، لیکن دشمنوں کے ساتھ ساتھ اسلام کے دامن میں آنے والی ہستیاں بھی اس خاندان سے وابستہ ہیں، جیسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا حضرت خالد بن ولید کے دادا اور حضرت ام کے دادا یہ سگے بھائی تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مرہ پہ جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ یہ انتہائی جوانی کے عالم میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی فروغ اسلام کے لیے وقف فرما دی ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے وقت ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول کیا تھا، آپ کا 7واں نمبر ہے، ایک روایت میں 11واں اور ایک روایت میں 12واں نمبر ذکر کیا گیا۔ تاہم جو سی بھی روایت مانی جائے، آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، جن کی شان میں قرآن پاک نے ذکر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور یہ اپنے مالک و مولا سے راضی ہو چکے ہیں۔ غازی صاحب، آج کے دور میں جبکہ جن سے اللہ راضی ہو جائے، جی، ان سے عام کسی کلمہ گو مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ ہرگز نہیں حق پہنچتا۔ ان کے مقام کے بارے میں جو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے ایمان سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ تو یہ شوق مول لے سکتا ہے، لیکن جس شخص کا ایمان اللہ کریم کی ذات پہ ہے، اللہ کریم کے فرمان پہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات پہ ہے، جو حدیث میں نے آج پڑھی ہے شروع میں، جی بالکل، اس میں مبارک میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف۔ غازی صاحب، جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا، منتخب فرما دیا، اور جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات طیبات جن کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ آج کا کوئی محقق، آج کا کوئی مفسر، آج کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور اپنے علم کے زوم پر ان ہستیوں کی شان میں کوئی نقص، توہین یا کسی بھی قسم کی جسارت کرے گا تو وہ صرف اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ ہاں جی، رب کا حسن انتخاب، وہی میرے والی بات، اس میں کوئی رب کا حسن انتخاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور رب کے انتخاب پہ ہم نہیں انگلی اٹھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے کسی بھی غیر معیاری چیز کا انتخاب نہیں فرمایا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کبار ہوں، کہیں بھی کوئی غیر معیاری چیز کا انتخاب نہیں فرمایا۔ وہ خالق خود ہے، مالک خود ہے، اور انتخاب بھی اسی کا ہے۔ خیر القرون قرنی، اسی لیے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں ایک خالق ہے اور وہ اپنے محبوب کو تخلیق فرما رہا ہے، قادر ہے، کیا اس نے کوئی نقص اور عیب چھوڑا ہوگا؟ شاہکار ربوبیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر ان کے ارد گرد جو ان کی ہم نشینی کے آب و گل سے جماعت تیار ہوئی، بیسٹ پیپل، یہ چنبیلی ہے، یہ گلاب ہے، chosen, selected and the best people۔ واہ واہ، ان کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بالکل گلستان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ میرے ستارے ہیں، جیسے ستارے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتے ہیں اور شہرائے حیات کی ظلمتوں کو نور میں بدل ڈالتے ہیں، رہنمائی اور روشنی دیتے ہیں، اسی طرح میرے صحابہ تمہارے لیے ایک ایک صحابی جو ہے وہ شہرائے حیات کی ظلمت کے لیے مینارہ نور ہے، اور اس کو ختم کرنے والا ہے، ظلمت کو ختم کرنے والا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ارقم بن ابی ارقم کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو اتنی جہتیں ان کی ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ اپنی نسبتوں کے اعتبار سے یہ مجھے اوج ثریا کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ از خود صحابی رسول ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اگلی نسبت دیکھیے آپ بدری صحابی ہیں، اور اس سے اگلی بات جو سیرت نگاروں نے لکھی کہ حلف الفضول فضول جو ہوا اس کے اندر بھی آپ شامل تھے، لکھا سیرت نگاروں نے، اس کو بھی لکھا۔ اور رسالت امام علیہ السلام ہمیشہ فخر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے سرخ اونٹ اس کے بدلے دیے جاتے تو میں کبھی قبول نہ کرتا، کبھی قبول نہ کرتا۔ اور فرماتے ہیں لو تعیت بہ الیوم فی الاسلام لا اجبتہ، اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کی ایگریمنٹ اور پیکٹ کی دعوت دی جائے تو میں آج بھی اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ ہمیشہ فخر کرتے، سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی شامل تھے۔ پھر بدری صحابی ہونے کے ناطے دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام سارے غزوات میں، یعنی ایک اور بدری صحابی ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان بھی فرمایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم۔ میرے رب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بدری صحابہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے نزدیک مامون و محفوظ ہو گئے، اللہ نے گناہوں کو ان کے نزدیک پھٹکنے نہیں دیا اور ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو میں جتنی بھی جہتیں دیکھتا ہوں، جتنے بھی پہلو دیکھتا ہوں، ہر حیات کا پہلو مجلہ، ہر ورق مجلہ۔ تو رب تعالیٰ جن کو محفوظ کر دے، ان کی حفاظت کا ذمہ رب کے ذمہ ہو گیا، تو پھر اس پہ کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیے جو انہوں نے اپنا گھر وقف کیا اسلام کے لیے، آج غازی صاحب آپ اپنے ملک کے اندر یا دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ ثمر عطا فرمایا کہ آپ کو ہر لوکیلٹی کے اندر دار ارقم نظر آ رہا ہوگا جب دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے نا، آپ نے ایک گھر وقف کیا اسلام کے لیے، اللہ رب العزت نے پوری زمین پر دار ارقم کے جھنڈے گاڑ دیے جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی پہلو بڑا نمایاں اور بڑا یقیناً اچھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ تاریخی دعا ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگی، جو اسلام دونوں کے لیے آپ نے فرمایا اللہم اید الاسلام بی الحق میں ابن ہشام، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ابن ہشام کی، ابی حکم ابن ہشام کی، او بے عمر ابن الخطاب یا عمر ابن خطاب کی، دونوں میں سے بدھ کو دعا مانگی جا رہی ہے، جمعرات کو عمر بن خطاب حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ قلب مصطفیٰ میں عمر بن خطاب ہی تھا، وہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی ہم نگاہیں اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بدل دیا ہے کعبہ آپ کی نگاہ دیکھ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھا نا دل میں ذات عمر فاروق ہی تھی یقیناً۔ دعا کی قبولیت میں تعجیل دیکھیے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو مشاہدہ کیا کہ جب بھی میرے رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، واپس آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ بدھ کو دعا مانگی جا رہی ہے، جمعرات کو عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ 40ویں تھے اسلام قبول کرنے میں، 40ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ پورا وفد وہاں سے نکلا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور 2 صفیں، ایک میں قیادت کر رہے ہیں سید الشہداء امیر حمزہ اور دوسرے میں عمر فاروق، اور دونوں نکل کے سیدھے بیت اللہ میں جا کے طواف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کو تقویت کیسی میسر آئی ہے۔ بہت بہت دلچسپ ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور وہ جا کے دستک دی ہے وہاں پہ، اور ایک صحابی نے کہا عمر فاروق آئے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت امیر حمزہ کے وہ الفاظ، آپ گئے اور سیدنا عمر فاروق کو یہاں سے ایک طرف سے بازو پکڑا، دوسری طرف سے ایک اور صحابی تو انہوں نے پکڑا، تو سیدنا عمر فاروق پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ وہ جب آگے آئے ہیں نا تو ان پہ باقاعدہ وہ ایک لرزہ طاری تھا ان کے ہاتھوں میں، یہ جذبہ تھا اس وقت اسلام کی طرف آنے کا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آنے کا، یہ بھی بڑا منظر ہے۔ غازی صاحب قبلہ، حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے پہلے کا جو زمانہ ہے حضور علیہ السلام کے مکی زمانے کو، تو حضرت ابو طالب کا گھر، حضرت ارقم کا گھر، یہ 2 وہ بنیادی ہیں جو ہجرت کے بعد جو حیثیت مسجد نبوی شریف کو ملی، ہجرت سے پہلے وہ حیثیت حضرت ارقم کے گھر کی تھی۔ صحیح۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کب شفٹ ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کا کب انتخاب کیا۔ حکمتیں بہت تھیں، ایک تو بنو مخزوم ذرا طاقتور لوگ تھے، پھر حرم کعبہ کے قریب تھا، صفا کے اوپر ان کا گھر تھا، پھر حضور علیہ السلام کو معلوم تھا جہاں یہ اونچائی پہ تھا نا، وہاں سے بیٹھ کے کفار مکہ کی ان کی حرکتیں ساری نظر ہو رہی تھی، مانیٹرنگ سسٹم بھی چل رہا تھا، ساری نظر آتی تھی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ دور دراز سے جو لوگ آئیں گے، حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کعبہ میں پہنچ آئے تو اس کے بعد جیسے آپ کو یاد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 دن حرم میں سوتے تھے کہ مجھے حضور کا پتہ مل جائے، پھر سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ انہیں لے کے حضور علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ غازی صاحب ایک پوری داستان ہے جس کا شاید ذکر نہیں ہے، کفار مکہ کتنے بڑے ان کے دشمن ہو گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حرم مکہ میں عبادت سے روکتے تھے، حضور کے صحابہ کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے گھر کی تکالیف دیکھیں، جس بندے نے حضور کو پناہ دے دی اپنے گھر میں، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں انصار کو تنگ کرتے تھے پناہ دینے پر، ان کے اپنے درمیان میں ایک بیٹھا بندہ پناہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی 16-17 سال کا نوجوان حضور علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو، اور اسلام کی ترویج کی بنیاد بن جائے۔ کفار مکہ قریش کے مشرکین تھے، کتنے بڑے ان کے دشمن ہو گئے ہوں گے، اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اور کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا اس کا بھی اندازہ مشکل ہے۔ مگر ان کا جو عشق مصطفیٰ ہے اس کا اندازہ یوں کریں کہ اپنے گھر کے بارے میں وصال سے پہلے وصیت کی، جو دار ارقم ان کا اپنا گھر تھا، اپنے بیٹے عثمان کو ہبہ کر دیا، اور وصیت یہ کیا آپ نے فرمایا نہ بیچا جائے نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہیں میرے اس گھر میں، یہ حضور کی پہلی درس گاہ تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ وراثت میں تقسیم ہو جائے یا یہ بٹ جائے، میری زندگی میں اختیار ہے، مجھے بیٹے عثمان کو ہبہ کیا۔ یہ محدث بھی تھے، بڑے عالم تھے، سیکریٹریٹ بھی یہی بنا، یہ پہلا سیکریٹریٹ تھا، یہ ضعفائے مسلمین کے لیے ملجا و ماوا تھا۔ مسلمانوں کے کمزور لوگ جنہیں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی انہیں دار ارقم میں آ کے پناہ ملتی تھی۔ پھر یہ دار الندوہ تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ، جس طرح کفار نے ایک بنائے ہوئے تھے دار الندوہ، یہ مشاورت مصطفیٰ کی جگہ تھی۔ جب پہلی بار ہجرت حبشہ ہوئی تو اس کی مشاورت بھی ادھر ہوئی دار ارقم میں۔ اب حضور علیہ السلام کئی بار یہاں رات کو بھی ٹھہر جاتے تھے، کچھ احادیث ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رات کے پیر میں دار ارقم میں یہ دعا کی، یعنی حضور علیہ السلام کا راتوں کو یہاں قیام فرما لینا، جیسے کبھی حضور غار حرا میں ٹھہرتے تھے ویسے حضور علیہ السلام کا یہاں راتوں کو بھی قیام فرمانا۔ یہ دار ارقم جو ان کا گھر تھا اس کا بڑا ایک ایمان افروز، یہ میں اگر کوئی تھوڑا سی اس کی ذکر کر دیں، مرکزیت ہے، اس کی مرکزیت ہے۔ اور محدثین کے ہاں اس کا حال یہ ہے کہ مکی دور کا جب بیان ہوتا ہے نا تو جن لوگ کہ یہ دار ارقم میں داخلے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ دار ارقم میں داخلے کے بعد مسلمان ہوئے، یہ لوگ دار ارقم کے اندر آ کے مسلمان ہوئے، یعنی مکی دور حضور علیہ السلام کا اس میں دار ارقم کی وہ مرکزیت پوزیشن، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ ایک ایسا انقلابی اقدام، اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں پر آ کے اس کو مرکز بنانا۔ حضرت ابو طالب خود سردار تھے اور آپ کے اوپر کتنی سختی تھی کہ آپ نے ایک بار حضرت حضور علیہ السلام کو بلا لیا، میرے بھتیجے یہ لوگ
میرے پاس آتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آقا نے فرمایا میرے چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اللہ کی عزت کی قسم میں اس پیغام سے نہیں ہٹوں گا. حفیظ جلندری نے جی کہا بٹ صاحب جی آپ کو یاد ہوگا جفا و جور کی آندھی چلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنے چچا جان کو, جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں, خدا میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. سبحان اللہ, کیا بات. قاضی صاحب بات ہو رہی ہے کہ دار ارقم کو بہت مرکزیت حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فروغ کے لیے اور کمزور مسلمانوں کے لیے اس کو ایک مرکز پناہ گاہ بنایا ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب ہے وہ کس قدر دور رس ہے. قیامت تک کے لیے امت کی خاطر آپ نے اس میں ایک بہت بڑا پیغام بھی دیا ہے, حکمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو اس گھر کے انتخاب کی حکمت قبلہ پروفیسر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے ان تمام کفار کی سازشوں کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بھی اہل اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا اور صفا وہ جگہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جتنے بھی حاجی ہیں, جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں, وہ اپنی سعی کا آغاز کوہ صفا سے کرتے ہیں. تو چونکہ اسلام کے لیے باقاعدہ ایک منظم جد و جہد کا آغاز ہونے والا تھا, تو اسلام کے لیے جو سعی ہونے والی تھی اس کا آغاز بھی گویا کہ کوہ صفا کے اس پاکیزہ گھر سے کیا گیا. تو یہ پاکیزہ نسبت بھی اس گھر کو حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے کاشانہ مبارک کو چھوڑ کر وہاں پر تشریف لے جانا, یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کا جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کوئی پاکستان آ رہا ہے, کوئی ہندوستان جا رہا ہے, ہجرت کرتے ہیں. اس کا بھی ایک طرح سے اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جہاں پر دین کا کام احسن طریقے سے سر انجام دیا جا سکے اس کا انتخاب کرنا چاہیے, چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں. کہاں سنجر سے سج سے اٹھ کر جی, کہاں لاہور, کہاں غزنی سے, کہاں اجمیر سے, کہاں حجویر سے, یہ تمام اولیاء کرام نے اسی سنت پر عمل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غازی صاحب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ آج جب ہم اسلام کی تنظیمات کو, تحریکات کو دیکھتے ہیں اور اسلام کے مبلغین اور داعین کو, تو ہمیں عام طور پر یہ رویہ ملتا ہے کہ مبلغ اسلام کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں, بڑی تکریم ہوتی ہے, اس کی باتیں سنی جاتی ہیں, عزت افزائی ہوتی. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام شروع سے اسی طرح پھلا پھولا ہے, جبکہ ان نفوس قدسیہ کے تذکار پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف پروٹوکول سے یا عزت افزائی سے نہیں پھیلا. اسلام کو تو ان نفوس قدسیہ نے اپنا خون دے کر, اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اسلام کو فروغ اور پروان چڑھایا ہے. پھر ان لوگوں نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے نا جی, وہ لوگوں کی زندگیاں بدلی, ان کے اخلاق بدلے, کردار بدلے, ان کی سوچ فکر میں پاکیزگی لائے. غازی صاحب یہ دیکھیں نا کہ ان ہستیوں نے صحیح معنوں میں قربانیاں دی ہیں. ایثار کا لفظ ہم نے سنا ہے پر ہم نے ایثار کبھی کیا نہیں. جو قوم مادیت کی دلدل میں انکسار, جی ایثار اور انکسار, سبحان اللہ, بڑا اچھا آپ نے. تو یہ جو قوم مادیت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے اسے کیا پتا ہو کہ ایثار کیا ہوتا ہے اور اخلاص کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں کہ جب یہ سلسلہ وبا کا شروع ہوا تو کتنے لوگوں نے مال بنایا اور کس کس طریقے سے مال بنایا, ابھی تک مال بنا رہے, کام چل رہا ہے. تو اب جو قوم اس طرح کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے اسے کیا پتا ہو کہ نفوس قدسیہ کا ایثار کیا تھا, اخلاص کیا تھا اور اللہ کے راستے میں قربانیاں کیا تھیں. اور دین نام ہی اخلاص کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا صحابی کے پوچھنے پر, دین اخلاص کا نام ہے, دین اخلاص کا نام. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے ہیں. وسیدنا حسن وسیدنا حسین. ویلکم بیک. ناظرین کرام, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری یہ ہوتی ہے. یہ تیاری کر رہے ہیں بیت المقدس جانے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں.
کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بیت المقدس جا رہا ہوں. آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی کاروبار ہے, کوئی ذاتی کوئی کام کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے خیال آیا کہ وہاں جو پہلا قبلہ تھا وہاں جا کے میں عبادت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو میری مسجد ہے مسجد نبی, اس میں نماز کا ثواب کسی اور مسجد سے 1000 گنا زیادہ ہے. اتنا کہا اسی وقت اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہ سفر چھوڑ کے انہوں نے کہا جی بس ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں راہ گزر پہ, ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں, پھر ساری زندگی ادھر ہی گزار دی. جی آپ کی طرف. جی میں آپ ہی کی بات کو ایک جملے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, شعر سن لیں, میرے ذہن میں پڑھنا وہ تھا اور دوسرا شعر آ گیا. غالب نے کہا ہے اور کمال کا شعر یاد آئے. کہتا ہے کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں, مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں, مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے. کیا یہ ان پہ صادق آتا ہے. دیکھیے رخت سفر باندھا, آپ نے سفر کا ارادہ بھی فرما لیا, قصد بھی فرما لیا, تیاری کر لی, اور جب رخت سفر باندھنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر سوائے حرم کے دیگر مساجد میں 1000 نماز کی ادائیگی سے زیادہ افضل ہے. تو آپ نے وہیں سفر کا ارادہ ترک فرما دیا. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بیت المقدس میں بہت سے انبیاء تشریف لائے, انہوں نے نمازیں بھی ادا فرمائی, ان کے مزار پنروار بھی وہاں موجود ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے ایسے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ اس کے اندر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 اتنا بتایا گیا حدیث میں. میں یہ عرض کرتا ہوں جس دن میرے نبی کریم سے قدم مقدس وہاں لگے ہیں اس کے بعد اس کے ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کے قدمان مقدس کے لگ جانے کے بعد اس مسجد کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی کہ ایک نماز کا ثواب کئی گنا ہو گیا. یہاں میں آپ کی مرویات کے حوالے سے بات کروں گا جو حدیث آپ سے مروی ہیں. ابن حزم نے آپ کو صحابہ ثلاثہ میں شمار کیا کہ 3 مرفوع حدیث جو ہیں وہ آپ سے روایت کی گئی ہیں. ان میں ایک حدیث جو ہے وہ میں احمد بن حنبل سے جو میں نے مسند سے میں نے لی, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قول النبی علیہ السلام ان الذی تخطى رکاب الناس یوم الجمعہ تھی, فرمایا کوئی شخص جمعے کے دن جب گردنیں پھلانگتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ بھی جمعہ پڑھاتے ہیں, آپ براہ راست مشاہدہ فرماتے ہیں کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور گردنیں پھلانگتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور کتنی غلط بات ہے. فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گردنیں پھلانگتے آگے آتا ہے وہ یفرق بین الاثنین, اور 2 کے مابین گھس کے بیٹھ جاتا ہے, فرق کرتا ہے, دونوں کو ہٹا کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. بعد خروج الامامی, امام کے آ جانے کے بعد کل جاری قصبہ فی النار, گویا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہا ہوتا ہے. اتنا دردناک عذاب ہے. لکھی ہونی چاہیے ہر مسجد کے دروازے, ہر مسجد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کو لکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے آگاہی دینی چاہیے. دوسری حدیث اب جمعہ کے حوالے سے بات چلی تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن جو ہے, سلمان فارسی حدیث کے راوی امام بخاری نے اس کو نقل کیا, غسل کرے اور طہارت حاصل کرے اور بالوں میں خوشبو لگائے, فلا یفرق بین اثنین, اہم بات, اور 2 کے مابین فرق نہ کرے, انہیں گھس کے نہ بیٹھے اور گردنیں نہ پھلانگے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ گردنیں پھلانگنا, اور 2 کے مابین اجر کتنا ہے اگر یہ نہ کرے تو. یعنی اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک آپ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مہنگا سودا تو نہیں ہے. تھوڑے شعور اور عقل کو استعمال کرنا ہے کہ ہمیں جہاں جگہ مل جائے ہمیں وہیں جا کے بیٹھ جانا چاہیے, وہاں سے ہمیں قدم نہیں بڑھانا چاہیے. دیکھیں نا عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, وہیں ادھر ہی بیٹھ گئے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے, اب یہی سے اندازہ لگائیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لاشعوری طور پر کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. اور ویسے بھی اذیت ناک بات ہے کہ آپ ایک انہماک سے اگر بندے آپ کو سن رہا ہے اپنے لگ جاتی ہے, وہ لگ جاتا ہے, پاؤں لگتا ہے. دوسری بات ہے قدم کو اٹھا کے اوپر رکھنا تو ویسے بھی سر سے بلند کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے. اچھا جی, ناصر صاحب خوش لباس پڑے تھے, سبحان اللہ, خوشبو, بڑی خوشبودار شخصیت, اعلیٰ خوشبو لگانی اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنا. راجہ صاحب قبلہ, آپ نے ان کے جن دوستوں کے نام لیے اور جن لوگوں کے ساتھ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں, شفقتیں, رحمتیں جو ان کو ملیں, بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوئی ہیں. اتنی زیادہ ملی, اتنی زیادہ کہ آقا نے ان کے گھر کو, جیسے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آقا آ کے ٹھہرے, مکہ میں حضور علیہ السلام اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں ٹھہر کے, اور وہ دار ارقم کی بات میں غازی صاحب سنانا چاہتا ہوں.
حضرت ان کے جو پوتے ہیں نا عثمان ان کے بیٹے ہیں، آگے ان کے بیٹے تھے عمران بن عثمان نے یہ بات بیان کی کہ ابو جعفر منصور اس گھر کو لینا چاہتا تھا، اچھا دار ارقم کو لینا چاہتا تھا، اور کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ میں گھر ہتھیال ہوں، مجھے وہ دن بھی سمجھ آیا کہ وہ جب صفا پر سعی کر رہا تھا تو ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر ایک خیمہ لگا کے دیکھ رہے تھے، اور اتنا قریب تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو ابو جعفر منصور کی ٹوپی کو میرا ہاتھ لگتا۔ کہتے ہیں بار بار ہمارے گھر کو دیکھتا تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس گھر کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بانا کیا کیا؟ اب کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی میں نے یہ مکان ہتھیانا ہے، تو بانا کیسے ملا اسے؟ کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے تھے امام عبداللہ بن محمد، انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں غازی صاحب، ناجائز کیا ہمارے تاریخ دانوں نے جنہوں نے لکھا کہ جی خروج کیا، کیسا خروج تھا؟ یہ تو ناجائز حکمران تھے، قبضہ کیے ہوئے حکمران تھے، ان کے خلاف قیام تھا۔ اہل بیت اطہار کے جتنے معزز افراد، عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ امام زید شہید حق کے لیے کھڑے تھے، امام ابراہیم کھڑے تھے، امام یحییٰ کھڑے تھے، اور یہ قیام تھا ان کا، یہ قبضہ تھا، تلوار کے زور پر حکومت پر قبضہ تھا۔ اور وہ حدیثیں جو حضور علیہ السلام نے جائز خلافت کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہی تھیں، انہوں نے اپنے حق میں استعمال کر لی۔ وہ جائز خلافت سیدنا صدیق اکبر کی تھی، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی ذو النورین تھے، مولا علی مشکل کشا امام حسن مجتبیٰ تھے، یہ لوگ نہیں تھے، یہ قبضہ والے تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو جنازے کو نہیں چھوڑ رہے، میں عرض کرتا ہوں جنازہ تیار ہے اور مروان آ کے کہہ رہا ہے میں پڑھانا ہے۔ غازی صاحب دیکھیں نا، اس نے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر بھی ایسے ہی کیا، اور وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ جو حب اہل بیت رکھنے والے ہیں، یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے دبا دیں۔ یہ تو خود وصیت کر کے چلے گئے تھے کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے دور بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آ کے کہنے لگا کہ اتنے دور سے ایک بندے کو بلا رہے ہیں میرا جنازہ۔ حضور نے تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے ان صحابہ کے بارے میں کچھ نہ بولنا، ان کی شان بڑی بلند ہے۔ اس وقت جو مسلمان حضور کے ہوتے مسلمان ہو گئے، جنہیں آج ہم صحابی کہتے ہیں، حضور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تتقوا فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے قربانیاں دی تھیں، انہوں نے دین کو سینچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خدشے کا پہلے سے علم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی دیکھیں، یعنی کیسی فرمائش ہے کہ میرا جنازہ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص پڑھائیں، وہ صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ماں باپ ساتھ تجھ پر پڑھائیں۔ لیکن ان کی سلیکشن جو ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی تھی؟ یہ نسبتیں غازی صاحب، اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان نسبتوں کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ یقیناً آپ کے پیش نظر اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ جس نسبت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ نسبت بھی ہوگی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے انتہائی منظور نظر صحابی ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سائے میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ستارے جو ہوئے جی اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ ستارہ جو ہے اس کی کتنی روشنی، ہم تو اندازہ ہی نہیں، ہم تو واشی ابشی کے مقام کو نہیں جی بیان کر سکتے۔ یقیناً جس صحابی نے ایک لمحے کے لیے ایمان قبول کیا اور فوراً شہید ہو گئے، ساری کائنات مل کر اس صحابی کے رتبے کو بھی نہیں پہچان سکتی ہے۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اخیار ہوں، دونوں ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی محبوب ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ترازو پکڑ کر تولنا شروع کر دیں اور کسی ایک کی شان اس انداز میں بیان کریں کہ دوسرے کی شان میں توہین یا تنقیص کی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ بھی پیدا ہو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کا علامہ اقبال فرما چکے ہیں کہ ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بارفتگاں محفوظ تر۔ آج کل کے نئے مجتہدین کے نئے اجتہادات کے پیچھے چلنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ انسان ان مسلمہ ان ائمہ کرام کی تحقیقات پر اعتماد کرے جو ہمارے لیے سب کچھ بیان فرما چکے ہیں۔ غازی صاحب، بات نسبت کی ہو رہی تھی، تو وہ جو روایت ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، جس کے اندر ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا اجر و ثواب 1000 کے برابر آپ نے ارشاد فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سوائے مسجد حرام کے استثناء کا بھی ذکر ہے کہ مسجد حرام کا اجر یقیناً اس سے زیادہ ہے۔ پھر کیوں نہ ہوا کہ حضرت ارقم کے دل میں مسجد اقصیٰ جانے کا خیال تو چلیں ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر خواہش کر دے کہ میں مسجد حرام چلا جاتا ہوں۔
اگر ان کے پیش نظر فقط یہ ہوتا کہ میں نے اجر و ثواب زیادہ لینا ہے تو اجر و ثواب تو مسجد حرام میں یقیناً مسجد نبوی سے زیادہ تھا، لیکن وہ وہاں نہیں گئے اس لیے کہ فقط اجر و ثواب مقصود نہیں تھا، ان کے پیش نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی تھا، نسبت بھی تھی کہ مجھے وہاں جا کر بے شک اجر و ثواب تو زیادہ مل جائے گا، پر یہاں رہ کر میں جو جمال مصطفیٰ کا دیدار صبح و شام کرتا ہوں یہ مجھے وہاں نہیں۔ بھائی امام مالک جو ہیں ایک حج کیا فرض، اس کے بعد تو نکلے ہی نہیں مدینہ منورہ سے۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں، پاکیزہ نسبتیں ہیں، یہ بڑی عظیم نسبتیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ ادا فرمائیں۔ ادھر مروان بن حکم اپنے حاکمانہ زوم میں کہ تاخیر ہو رہی ہے اور ابھی تک وہ پہنچ نہیں رہے، لہٰذا اس نے خواہش کی کہ میں پڑھا دوں، تو آپ کے صاحبزادے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ بھی ان باکمال ہستیوں کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ تو رگوں میں خون بھی تو جناب ارقم کا ہے، انہوں نے ساری دنیا کا مقابلے کے لیے سب سے پہلا گھر وقف کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا۔ یہ تو قرآن نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے اور راہ خدا میں خرچ کر چکے، ان لوگوں کا رتبہ، اور جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا گرچہ وہ بھی شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے، پر ان کا رتبہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ نے انہیں اونچی شانیں عطا فرمائیں۔ اپنا علامہ صاحب، جو فرشتے بدر میں اترے تھے سارے فرشتوں میں بھی ان کا مقام بڑا بلند تھا، اور وہ بلند تر ہے، وہ شرف و عزت کے لحاظ سے۔ یہی مکالمہ رسالت مآب علیہ السلام اور جبریل امی کے مابین ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا رسول آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کے صحابہ میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک سب سے بلند مقام میرے بدری صحابہ کا ہے۔ عرض کیا آسمان پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے، اللہ کے نزدیک وہ فرشتے زیادہ قابل تعظیم و تکریم یا محبت قابل ملائکہ محبت زیادہ ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے میدان بدر کے اندر۔ دیکھیں دونوں کے اندر نسبت آپ دیکھیں، نسبت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ فرشتے سارے معصوم، لیکن بدر والے جو ہیں ان کا شرف و عزت۔ اچھا یہاں میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بڑا سینسٹیو اور حساس آپ کے پاس ایک عہدہ تھا۔ اداروں کے اندر، ملک کے اندر یا گھروں کے اندر سب سے سینسٹیو شعبہ جو ہے وہ مالیات کا ہوتا ہے، ٹیکس کلیکٹنگ کا جو ہوتا ہے سب سے ڈینجرس، میں سمجھتا ہوں خطرناک حد تک ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے دولت جو ہے رکھی اور پھر اپنے ایمان کو قائم رکھنا۔ آپ دیکھیے فنڈ ایمبیزلمنٹ اور میلافائڈی، یہ دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بہت مشکل ہے پیسے کو دیکھ کے اپنے ایمان کو بچا لینا، لیکن آپ تقوی، دیانت اور امانت کا اعلیٰ ترین معیار تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے آپ کو ٹیکس کلیکٹنگ کے لیے، صدقات کی وصولی کے لیے آپ نے مقرر فرمایا، اور عثمان غنی نے آپ کو پورا نگران مقرر کر دیا بیت المال کا۔ گویا آپ کو بیت المال کا نگران مقرر کیا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ دیانت اور امانت اور صداقت کا اعلیٰ ترین معیار تھے جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، وگرنہ ایسے حساس شعبے کو رسول کریم علیہ السلام تو مانگنے پر عہدہ بھی عطا نہیں فرمایا کرتے تھے، روک دیتے تھے، فرمایا کہ اس عہدے کی طلب نہ کرو، یہ حساس عہدے ہیں، ان کی طلب نہیں کی جانی چاہیے۔ اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سب سے پہلے ان عہدوں کے لیے تقاضا، مناصب کے لیے تقاضے کرتے ہیں جہاں زیادہ جو ہے آدمی کو جو ہے وہ مالی منفعت جب حاصل ہو۔ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے، ایک تو عہدوں کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے اگر عہدے میسر آ گئے تو ہم نے اس کے کما حقوق تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ان کے اندر یہ وصف تھا، انہوں نے کلیکٹ کیا مال اور صدقات بھی کلیکٹ کیا۔ تصور تو ہے نا بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ ہاں جی، ویسے میں واقعہ پورا ہی کروں، پروگرام نہ ختم ہو جائے۔ عمران بن عثمان جو ان کے پوتے ہیں حضرت ارقم کے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد بن عبداللہ نے قیام کیا تو ان کے بھائی عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ حالانکہ نہیں تھے لیکن دوستوں میں تھے۔ تو ابو جعفر منصور نے جب امام کو شہید کروا دیا، انہیں قید کر کے سختی میں رکھا، قید میں، اور کئی عرصہ ظلم کرتا رہا، اور پھر کہا کہ میں چھوڑتا ہوں تمہیں لیکن اپنا گھر میرے نام کر دو۔ وہ پھر ان سے خرید لیا سستا کر کے، انہوں نے کہا میرے اور بہن بھائی بھی ہیں، ان کا حصہ ہے۔ اس نے باقی ساروں کو بھی پیسے دے دیے، ان کو آزادی دے کے وہ مکان خرید کے اپنی بیوی الخیزران تھی، وہ جو ہارون رشید کی والدہ تھی، اس کو دے دیا۔ یہ بعد میں بیت الخیزران کے نام سے مشہور رہا۔ پھر انہوں نے اس کو وقف کر دیا حرم میں شامل کرنے کے لیے، بعد میں پھر یہ شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس پر چھت ڈال گئی۔ تو آپ عاشق تھے بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت اہل بیت رکھنے والے تھے۔
حضور کے اہل بیت اور یہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کے عاشق تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی اتنی لمبی عمر پانے کے بعد اللہ کے حضور جب پہنچے، یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، یہ بھی جو آیت پڑھی انہوں نے سورۃ الفتح کی آیت ہے غازی صاحب، اور یہ الفتح سے مراد فتح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ۔ اچھا، کیونکہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے کی اتری ہوئی آیت ہے، اور صحابہ کرام فتح ہمیشہ، جیسے خدا نے کہا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ تھی۔ یہاں ہمارے بعض لوگ اس سے مراد فتح مکہ لیتے ہیں۔ نہیں، فتح مبین اسی کو ہے، اسی کو کہتے اصل میں وہ پریلیوڈ تھا، دباچہ تھا فتح مکہ کا۔ بے شک بے شک۔ حدیبیہ جو ہے وہ اصل میں سٹوپ ٹو کانکر کا پرنسپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کیا نا، دنیا کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جب کسی جگہ کو فتح کرنا ہوتا ہے نا پہلے، تو بظاہر ایسے شو کیا جاتا ہے مخالف فوج کو کہ جیسے ہم تھوڑے نرم پڑ گئے۔ پاکستانی فوج بھی یہ کرتی رہی ہے، انڈیا والے بہت ڈرتے تھے اسی بات سے، تو 65 میں بھاگ گئے تھے، حالانکہ ہماری فوج یہاں نہیں تھی اس وقت لاہور میں۔ وہ اندر آئے، انہوں نے کہا پاکستانی یہ طریقہ کرتے ہیں کہ چھپ جاتے ہیں، اور بیچ میں اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو گھیرا ڈال لیتے۔ تو یہ سٹوپ ٹو کانکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر لگا، دیکھیں بعض صحابہ بھی اس وقت جو تھے وہ اس حکمت تک نہیں پہنچ پائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ کیا بات! اور وہ پھر دیکھیں دباچہ جو تھا فتح مکہ کا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تھوڑے وقت میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ جو ایک معاہدہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت پر تو یعنی آپ یوں کہیں کہ دنیا کی ساری عظمتیں قربان، ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان۔ اور جب ہجرت حبشہ ہوئی نا غازی صاحب قبلہ، ہجرت حبشہ کے موقع کے بعد یہ حضور علیہ السلام نے ان کا گھر چھوڑ کے شیب ابی طالب میں منتقل ہوئے، یعنی 1 سال سے لے کر 5 سال تک کا عرصہ کہہ لیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ٹھہرے۔ تو اللہ ان پر یہ بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، اور یہ اندازے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ایمان لانے کے اوقات سے۔ اچھا جی بٹ صاحب، ایسے بڑا لطف نہیں آتا یہ سوچ کے کہ سیدنا عمر، سیدنا امیر حمزہ جو ہے اسلام لائے ہیں، اور نعرہ حضرت عمر نے لگایا ہے، اور مکہ کے سارے در دیوار، کیا ان پہ بجلی نہیں گر گئی ہوگی سارے کفار پہ؟ یقیناً قائد صاحب، اس میں ایک بات چھوٹی سی اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اب غور کیجئے، سارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار ہاتھ میں لے کر جب پہنچے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دار ارقم، تو صحابہ کرام میں کھلبلی مچ گئی کہ اب عمر آیا ہے، نہ جانے کس ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ لیتے ہیں، اگر تو کسی غلط ارادے سے عمر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ عمر نے ہی تلوار ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے، لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ تلوار ہاتھ میں اٹھانے والا بھی عمر ہے، اور رسول اللہ کے قدموں میں سر جھکانے والا بھی عمر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام تو پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے عشق سے، اور اسلامی تعلیمات کے جذب و کشش کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ جس وقت برِ صغیر میں کون سا تلواروں سے اسلام پھیلا جی؟ اگر تلواروں سے اسلام ہوتا تو پھر 90 لاکھ لوگ نہیں، اکثریت ہماری ہوتی، اکثریت ہماری ہوتی۔ اسی کو ویسٹرن نے لکھا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اگر سختی کی جاتی تو یہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہوتی۔ 900 سال ہم نے حکومت کی ہے، پھر ہم جو ہیں وہ وہاں پہ اقلیت میں۔ بھائی صاحب، تلوار چلانے کا موقع اور ہے، تلوار میدان جہاد الگ ہے، لیکن یہ کہنا کہ تلوار کی وجہ سے مسلمان بنایا گیا کسی کو، یہ بات ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کا جواب بٹ صاحب دیا تھا یہاں اپنے پروگرام میں 2-3 مرتبہ، ناصر کو تو پتہ ہے کہ 14.5 صدیوں میرا یہ چیلنج ہے طالب علم کی حیثیت سے، ایک بندہ ثابت کریں زبردستی مسلمان کیا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اقرار باللسان تو آپ کروا لیں گے، تصدیق بالقلب کیسے کروائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اسلام زبردستی ہو ہی نہیں سکتا، تلوار سے ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 شرطیں ضروری ہیں، زبان سے کہ اچھا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان ہو گیا، دل سے نہ مانے تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے بھی تلوار سے کبھی مسلمان نہیں کیا گیا، ورنہ کیا نہیں تھا، یہاں اتنے بڑے مسلمان حکمران رہے، چاہتے تو سارا کچھ ایک دم اعلان کرتے کل سے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم تھا آپ کا، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے، بڑا خوبصورت نام تھا، اسلم تو نہیں، اسلم جی، وہ کرسچن تھا۔ آپ نے اسے ایک دن فرمایا کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ، اسے کہا میں نہیں مسلمان ہوتا۔ اب لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے انکار کیا ہے سیدنا عمر فاروق کا جلال۔
آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، اب میں تمہیں اپنا خادم ہی نہیں رکھتا، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس لیے اس کو غلام رکھا، آزاد کر دیا عمر فاروق رضی اللہ۔ اس لیے پوری جو تاریخ اسلام ہے اس میں بے شمار میں نے حوالے ویسٹرن کے بھی دیے ہوئے ہیں، پروگرام ہے ہمارا ریکارڈڈ ہے وہ، کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی نہ پھیلا، نہ اس کو کوئی ثابت کر سکتا ہے 14.5 صدیوں میں، اور نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس لیے تصدیق قلب کہاں سے لائیں گے آپ؟ جی اچھا قاضی صاحب، ہمارے پروگرام میں ایک جملہ بولا گیا کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن کے لیے رکھا گیا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ٹیکس کا لفظ اصل میں کسی اور معنوں میں بولا جاتا ہے، آپ کو صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اس دور کا جو سسٹم، جی اس دور کا، اس واسطے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اس وقت یہی تھی، زکوٰۃ ہی تھی اس وقت۔ جی نہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشر اور جو ٹیکس ہے، جو چنگیاں ہیں، وہ چونکہ آپ نے قائم فرمائی تھی، تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ وہ وصول کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے منتخب فرمایا، بیت المال فرما دیا، بیت المال کیا، جو بھی اس وقت وہ سسٹم چل رہا۔ جی بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، آپ تشریف لائیں۔ کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے نسخہ ہے جی۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی ہوگی۔ یہ آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آج کل جو آفت آئی ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اور یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے، اور ایک نبی اللہ جو تھے ان کو آزمائش سے جو تھی وہ اسی سے شفاعت ملی تھی، شفا ملی تھی ان کو۔ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ جو ہیں فرماتے ہیں، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور آپ کی اولاد علیہم السلام سے دوستی نہیں رکھتا، یعنی ان کا ادب نہیں کرتا، تو وہ اپنی محبت اور دوستی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ ناظرین کرام، ایک کتاب بہت زبردست ہے، آج اس کا تعارف کرانا ہے، بک آف دی ڈے۔ یہ غازیان ناموس رسالت کتاب ہے جی، محمد ثاقب رضا قادری صاحب کی۔ اس میں جو پاکستان بننے سے پہلے جتنے لوگوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کی پوری زندگیاں، وہ تمام مقدمات کی تفصیل، وہ پروسیڈنگ کیا کیا ہوئی مقدمے کے دوران، کون وکیل تھا، کیسی جرا ہوئی، کون سے گواہ پیش ہوئے، یہ ساری تفصیلات ہیں، اور وہ کیا جذبے تھے، وہ جب تختہ دار پہ گئے تو کس طرح وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے گئے۔ تو اس لیے اس طرف خاص توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔